अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वॉचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज के उस तहलका खेज इंटरव्यू की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर कबल दुनिया न्यूज पर सीनियर एंकर पर्सन जनाब कामरान खान साहब को दिया है, जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे अहम तरीन सवालात के ऐसे दिलचस्प और स्मैशिंग जवाबात दिए हैं कि जिन्होंने न सिर्फ एक नई पॉलिटिकल डिबेट का आगाज कर दिया है मुल्क भर में, बल्कि जो नैरेटिव और जो बिसात और जो बयानियां इमरान खान के खिलाफ बहुत मेहनत से पिछले 5 माह में नून लीग की कोalition गवर्नमेंट ने, पीडीएम की तमाम जमातों ने मिलकर सर जोड़कर बनाया था, जो बिसात बिछाई थी इमरान खान को गिराने के लिए, वो उलट पलट कर रख दी है महज एक इंटरव्यू ने। इस पर बात करते हैं कि वो कौन से अहम सवालात हैं और इमरान खान साहब ने आज आर्मी चीफ के ओहदे की जो नई तकर्री होनी है एज पर प्रिंसिपल नवंबर में इंशाल्लाह, उसके हवाले से क्या बात की है, बाजवा साहब की मौजूदा पोजीशन के हवाले से क्या बात की है। बहुत ही अहम बयान इमरान खान साहब ने दिया है, उस पर बात करते हैं जी। लेकिन उससे पहले मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी कि माशाल्लाह कल जो इंटरनेशनल टेलीथॉन हुआ उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह एक बार फिर 5 अरब रुपए से जायद की रकम, तकरीबन 5.25 अरब रुपए के करीब जमा करवाई है। बहुत सा पैसा इसमें से प्लेज किया गया है, बहुत सा पैसा अकाउंट में आया है। पिछली और अभी की टेलीथॉन को मिला लिया जाए तो ये 10 अरब रुपए से जायद पैसा है माशाल्लाह, जो 3 अरब 30 करोड़ रुपए एज पर डॉक्टर सानिया नश्तर एंड फवाद चौधरी आ चुका है। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टैट्स शेयर किए गए, जबकि बाकी बहुत सा पैसा प्लेज किया जा चुका है और किस्तवार मरहलावार आ रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि माशाल्लाह हमारी कौम ने जिस तरह मुत्तहिद होकर इस मुश्किल वक्त में मिलकर तमाम तर मौशी तंगी के बावजूद अपनी मुसीबत ज़दा अवाम का साथ दिया है। अल्लाह ताला ये जज्बा सलामत रखें और हमारे मुल्क को तरक्की करने की तौफीक दे, आमीन। और अच्छे ऑनेस्ट लोग हमारे हुक्मरान बने ताकि अवाम को एतमाद हो कि हमारे टैक्स का एक एक पैसा भी ईमानदारी से गरीब लोगों पर खर्च किया जा रहा है, आमीन। अब आते हैं जी इंटरव्यू पर। सबसे पहले तो कामरान खान साहब ने उनसे सैलाब पर बात की थोड़ी सी, जिस पर खान साहब ने कहा कि डैम्स बनने बहुत ज़रूरी हैं और फिर ये कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने एंड पर भी एहतियात करनी चाहिए चीज़ों की कि हम डिजास्टर से बच सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर कंजर्वेशन के तरीके पाकिस्तान के पास होने चाहिए, जिसका सबसे बड़ा सोर्स डैम होता है। सियासत पर बात हुई तो कामरान खान साहब ने पूछा कि खान साहब आप कहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो जाएं, तो मुझे बताएं कि अभी जो हालात चल रहे हैं, सैलाब आया हुआ है, इतना मुल्क में मुश्किल हालात है, तो ऐसे में इलेक्शन आपको नहीं लगता कि फौरी तौर पर करवाना कैसा फैसला होगा? तो खान साहब ने कहा कि इसी सैलाब की वजह से और अपनी कौम की मुआशी तंगी की वजह से जो इतनी मुश्किल हालात में इन्होंने दिवालिया के करीब मुल्क को खड़ा कर दिया 5 माह में, इसी वजह से मैं अभी तक मैंने कॉल नहीं दी और लोगों को सड़कों पर नहीं लेकर आया उस तरह से। अभी सिर्फ हम एक जलसा करते हैं, लोग भी अपना एग्रेशन जरा वेंट आउट करते हैं, थोड़ा सा जो डिस्प्लेजर है लोगों का, डिस्ग्रंटल्ड है लोग, गुस्से में है, वो अपना गुस्सा निकालते हैं और चले जाते हैं। अदरवाइज जितनी गुस्से में इस वक्त अवाम भरी बैठी है, मैं एक कॉल दूं, अभी 2 घंटों की नोटिस पे लोग आ जाते हैं सड़कों पर, एक कॉल दूंगा तो पूरी कौम सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली मैं इसीलिए ये नहीं कर रहा कि एक तो मौशी हालात बहुत इस वक्त खराब है मुल्क के, और दूसरा ये कि सैलाब की सिचुएशन बड़ी खराब है। उसके बाद खान साहब ने कहा कि जो लोग इस बैरूनी साजिश का हिस्सा बने पाकिस्तान से, मैं तो उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत कर दिया, कि क्या उस वक्त मैंने आपको नहीं कहा था कि अगर इस वक्त कोई रिजीम चेंज वाला पूरा एपिसोड होता है तो मुल्क कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा मौशी तौर पर, ये मत कीजिए। तो क्या उस वक्त आपने पाकिस्तान का सोचा था जब आप ये कर रहे थे? इस हवाले से जाहिर है वो बहुत सी बातें आप ऑलरेडी सुन भी चुके हैं खान साहब की। सो जो नई बातें थी आज के इंटरव्यू में, उन पर जरा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। खान साहब से कामरान खान साहब ने पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि आप कहते हैं कि इलेक्शन हो तो आर्मी चीफ जो हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट का तब तक वक्त आ जाए, कैसे आप सिनेरियो को देख रहे हैं? उस पर खान साहब ने कहा कि मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात की है, कुछ वकला ने मुझे बताया है कि इसमें ऐसी प्रोविजन निकल सकती है कानून में कि मौजूदा आर्मी चीफ को तब तक तौसी दे दी जाए, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं
وہ تب تک اپنے عہدے پر براجمان رہیں بطور آرمی چیف جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا، یعنی عام انتخابات، جنرل الیکشن، اور اس کے بعد جو نئی منتخب شدہ حکومت آئے اگلا الیکشن جیت کر، وہ چاہے میں جیتوں یا یہ جماعتیں جیتیں، ان میں سے کوئی بھی جیت جائے، وہ فیصلہ کرے آ کر کہ اگلا آرمی چیف کون ہونا چاہیے۔ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی تقرری آئندہ جو منتخب ہونے والی حکومت ہے وہ کرے الیکشن کے بعد، منتخب ہونے کے بعد۔ تب تک بے شک موجودہ آرمی چیف کو دے دیں ایکسٹینشن، تب تک وہ الیکشن یعنی اپنے انڈر وہ خود ہی کروائیں، اور اس کے بعد وہ الیکشن کے بعد نئے آرمی چیف کی تقرری نئی الیکٹڈ حکومت کرے، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بھلے میں آؤں، یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے ان کی گفتگو کا، کہ بھلے میں آؤں یا کوئی دوسری، یہ ان میں سے کوئی جماعت جیت کر آ جائے، لیکن وہ آ کر فیصلہ کرے۔ یہ کوئی ڈونلڈ لو کے فیصلے پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حکم جاری کر رہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی سازش کر کے کس طرح ضمیر خرید کر جو ہے وہ امریکہ کے وہ جو ڈونلڈ لو تھے انڈر سیکرٹری فار اسٹیٹ، ان کے حکم پر جو کچھ کیا گیا۔ اس پر امریکہ کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کا میں کوئی خلاف نہیں ہوں، امریکہ ایز اے کنٹری، مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس وقت کی، جب میں پرائم منسٹر تھا، تو دا دین پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا تھا، ان کی ایڈمنسٹریشن نے، امریکی حکومت نے، امریکی انتظامیہ نے مجھے بہت پروٹوکول دیا، بڑی عزت دی، بڑے وقار کے ساتھ مجھے ویلکم کیا گیا، اور میرا بھی بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹرمز تھے۔ ٹرمز ہمارے خراب وہاں سے ہوئے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دینا ہے، جب میں نے جانا ہے یہ تو ہوللی سوللی رشیا کا ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن تھا، میرا کیا تعلق ہے رشیا کے اس حملے سے جو یوکرین پر کیا گیا۔ ہاں البتہ میں دوستی سب سے کرنا چاہتا ہوں، امن میں سب کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں دشمنی یا غلامی کسی کی وہ نہیں کرنا چاہتا کہ جی کسی کی دشمنی میں ہم کسی کی جنگ کی بھیٹ چڑھ جائیں۔ جیسے ہم 1980 سے آنورڈز عمران خان نے کہا کہ پاکستان ایک بڑی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے جانی اور مالی نقصان کے اعتبار سے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی ایک آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی بنائے۔ پھر رشیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں رشیا پر میرا ان سے اختلاف تھا، امریکہ کا نہیں دل تھا کہ پاکستان رشیا کے ساتھ ویسا تعلق رکھے، تو مجھے آپ بتائیں کہ میں اپنے 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے سستا تیل رشیا سے کیوں نہ لیتا؟ میں اپنے لوگوں کا میں نے خیال رکھنا ہے 22 کروڑ پاکستانیوں کا، یا میں نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کا خیال رکھنا ہے؟ یہ بہت اہم سوال انہوں نے کاؤنٹر کویشچن کیا کامران خان سے۔ انہوں نے کہا ہماری بہت بڑی بزنس کمیونٹی ہے جو امریکہ میں رہتی ہے، ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ امریکہ سمیت پوری دنیا میں مقیم ہیں، تو ہم کسی بھی ملک سے دشمنی نہیں رکھتے، لیکن غلامی بھی نہیں کریں گے ہم، یعنی دوستی سب سے ہے، امن میں سب کے ساتھی ہیں ہم، لیکن پاکستان کسی بھی ملک کی غلامی نہیں کرے گا، کسی بھی ملک کی کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ میں پاکستان حصہ دار نہیں بنے گا۔ اس پر عمران خان کا بڑا فرم سٹینڈ تھا، بڑا فرم ان کی پوزیشن تھی، اور یہ بڑا انفلینچنگ سٹینس ہے جو عمران خان شروع سے قائم رکھتے آ رہے ہیں۔ آج سے 21-22 سال سے عمران خان اسی بات پر قائم ہے۔ جب پاکستان افغانستان والا جو مس ایڈوینچر تھا امریکہ کا، اس میں جھونک دیا گیا تھا پاکستان کو بھی، جس میں مشرف صاحب کے ٹائم پر بڑا، اور مشرف صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جس طرح سے اس وقت میڈیا پر قدغن لگائی جا رہی ہے، میڈیا پر پابندیاں، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، جس طرح شہباز گل کا انہوں نے ذکر کیا کہ جس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین کو بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، ARY پہ پابندیاں، بول کبھی بند کر دیتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میں مشرف کے ٹائم پہ، جنرل مشرف کا مارشل لاء تھا، اس وقت میں اپوزیشن میں تھا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ مارشل لاء تھا، کبھی بھی اتنے برے حالات نہیں تھے پاکستان کے جو آج ہیں آزادی اظہار رائے دہی کے اعتبار سے، اور ایک جینے کی آزادی کے اعتبار سے جو برا حال کر دیا گیا ہے، زد و کوب کا نشانہ، اس کو مار اس کو پکڑ، ایسا کبھی مارشل لاء میں بھی میں نے نہیں دیکھا جو ابھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے بہت ہی ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کی شہباز شریف کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جو UN یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل آیا تو اس کو شہباز شریف نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرے وزیر ایک ایک پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ انشور کریں گے، ہم آپ کا پیسہ ایمانداری سے ان لوگوں تک پہنچائیں گے سیلاب زدگان تک۔ تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کو اس کے پاکستان دورے سے پہلے بریف کیا جا چکا تھا،
اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ شہباز شریف پہ کون سے کیسز چل رہے ہیں، ان کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی، یہ جو بھی ساری صورتحال ہے 60 سے 70% کابینہ اس وقت جو ہے موجودہ فیڈرل کیبنٹ یہ ضمانتوں پر باہر ہے، یہ سب کچھ اس کو پتا تھا UN سیکریٹری جنرل کو۔ میں بھی جس وقت پرائم منسٹر تھا اور میں کبھی بھی کسی دوسرے ملک کے کسی بھی عہدیدار سے ملنا ہوتا تھا تو مجھے پہلے میرا فارن آفس بریف کرتا تھا کہ یہ شخص یہ ہے، اس کی ریپوٹیشن ایسی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ کرپٹ ہے، مجھے ساری بات پتا ہوتی تھی کسی سے بھی ملنے سے پہلے، پوری بریفنگ ملتی تھی۔ تو اس پہ خان صاحب نے ذرا تھوڑا سا توا لگایا شہباز شریف صاحب کا دوبارہ سے، اور اس کے علاوہ کیا گفتگو کی، ہاں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی آپ بات کرتے ہیں، میں تو کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، امن میں ساتھی اور جنگ میں ساتھی نہیں ہیں ہم، سو مچ تو کہ بھارت ہمارا سرحد پار جسے پاکستان کا بڑا کنونشنل دشمن کہا جاتا ہے، وہ بھی اگر کشمیر کا آزاد اور خود مختار سٹیٹس واپس کر دے، جو آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2019 کو انڈین کانسٹیٹیوشن سے، بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A یعنی آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا۔ تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر وہ واپس اس کو کر دیں اور وہ آزاد اور خود مختار سٹیٹس بحال کر دیں کشمیر کا، تو مجھے تو بھارت سے بھی بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو بھارت سے بھی بات کرنے میں تیار ہیں، ہم تو سب سے دوستی چاہتے ہیں، لیکن کوئی اصول ہو، کسی طریقے پر ہم چاہتے ہیں دوستی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جی بڑا مجھے ویلکم کیا گیا تھا، وارم ویلکم کیا گیا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ عزت وہ بھی کریں ہم بھی کریں، میوچول رسپیکٹ پہ ایک تعلق چلتا ہے، لیکن غلامی نہیں ہم کسی صورت بھی کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ آج آزاد اور صاف شفاف الیکشن کرانے کا اعلان کر دیں اور کہیں کہ ہم تیار ہیں آزاد اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے، تو میں آج ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کروانے کی طرف نہیں آتے۔ الیکشن کی بات کرو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے فائرنگ سپاٹ پہ یعنی کسی جگہ فائرنگ ہو رہی ہو تو وہاں پہ سامنے ان کو کھڑا کر دیا ہے، ان کو جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے، یہ ایسے ہو جاتے ہیں جب میں الیکشن کی بات کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو اٹھایا، کسی پہ ظلم کیا، زد و کوب کیا، تشدد کیا، چینل بند کرا، یہ کر وہ کر، میں شہباز شریف سے میں نے پوچھا کہ کیا تم کروا رہے ہو؟ تو جواب دو کہ کیوں کروا رہے ہو، اور اگر تم نہیں کروا رہے تو کون کروا رہا ہے؟ جو کروا رہا ہے وہ جواب دے کہ وہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے۔ ایسا تو کبھی مارشل لاء کے ٹائم پر بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے اور کیا کہا ہے جی کہ ہاں میں آج بھی کہتا ہوں کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ بہت اہم تقرری ہے، وہ میرٹ پر ہونی چاہیے، اور وہ ہرگز نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اس قابل نہیں ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے کہ وہ یہ اہم ترین تقرری کریں اور اس کا فیصلہ وہ کریں۔ بھلا ایک سزا یافتہ مفرور مجرم جو کہ جیل سے بھاگا ہوا ہے، عدالت کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر جس طرح نواز شریف باہر گئے، تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ ایسا شخص انگلینڈ بیٹھ کے پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرے گا؟ کیوں؟ اس کو کس نے اہل بنایا کہ وہ یہ فیصلہ کرے، اور وہ کیوں کرے گا، کس حیثیت سے کرے گا؟ اس کے بعد جی عوام، ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عوام میں اس وقت جتنا غصہ ہے، میں ایک کال دوں تو لوگ باہر آ جائیں، لیکن صرف سیلاب کی صورتحال اور معاشی جو اس وقت ٹف سچویشن ہے اس وجہ سے میں ابھی ایسی کوئی کال فی الحال میں نے ابھی تک نہیں دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ہاں پھر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، خان صاحب نے کہا کہ مجھے اگر یہ حکومت کوئی ایک بھی ایسا پلان بنا کر دکھا دے جس پر میں کہہ سکوں کہ جو مجھے لگے کہ اس میں آخر میں کوئی امید کی، کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے، کوئی بہتری کا امکان ہے، تو میں شاید چپ کر کے کوئی 4-6 مہینے بیٹھ جاتا اور میں کہتا کہ ٹھیک ہے یہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں، جو یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں شاید اس سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ 5 ماہ پہلے انہوں نے کہا کہ مارچ اپریل میں آپ دیکھیں پاکستان کدھر کھڑا تھا، 6% پہ ہمارا گروتھ ریٹ تھا، ماشاءاللہ ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ہائی تھیں، بمپر کراپس تھیں، سب کچھ تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان بالکل دیوالیہ کے قریب ہے، اتنی دگرگوں حالت کر دی ہے پاکستان کی معیشت کی جس کا کوئی حساب نہیں، اور اس کا حساب اب کون دے گا؟ ابھی جو بھی آئے گا اس کو بہت مشکل پیش آئے گی اس ملک کے حالات ٹھیک کرنے میں جس نہج پر یہ لے آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے، اور اب جو بھی پاکستان کی مدد کرنے کی حامی بھرے گا وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے، وہ ایسی شرائط بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی وہی بات جو ہر کوئی ڈر بھی رہا ہے
کہ ہمارے نیوکلیئر اثاثے جو ہیں ان کو خدارہ کوئی گروی رکھوانے کی شرط نہ رکھ دے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا, اچھا میں نے یہاں پہ بات نہیں کی تھی, میں نے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو لگائی تھی تقریباً آج سے 2-3 دن پہلے, جس میں فارمر اسرائیلی پریزیڈنٹ جو تھے, فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو, ان کا پوری ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ بھی میں اسی نام سے ہوں, ملیہ ہاشمی, MALEHA_HASHMEY. اس میں باقاعدہ وہ ایران اور پاکستان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اسلامک کنٹریز ہیں ان سے ایٹمی ہتھیاروں کو دور رکھنا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ خود سمجھدار ہیں. اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ جو بھی ہماری مدد کرے گا وہ اپنی شرائط پہ کرے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ. باقی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 30% جو انہوں نے کہا کہ میں رشیا سے تیل کیوں نہ لیتا 30% سستا, کہ جبکہ انڈیا بھی لے رہا ہے, باقی تمام ممالک بھی لے رہے ہیں, جو امریکہ کے اسٹریٹجک ایلائز ہیں وہ بھی رشیا سے اپنے بزنس ٹرمز بڑے اچھے رکھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کیوں غلامی کرے بھائی, پاکستان سب کے ساتھ لیول ہیڈڈ طریقے سے ایک تعلق لے کر چلے گا, ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے. اور میں آخر میں پھر دہراؤں گی جو خان صاحب نے وہ جو آئسنگ آن ٹاپ تھی نا, چیری آن ٹاپ, کہ میں اپنے 22 کروڑ پاکستانی عوام کا خیال رکھتا اور ان کو سستا تیل لے کر دیتا رشیا سے, یا میں امریکہ کی خارجہ پالیسی, فورن پالیسی کا خیال رکھتا. یہ بہت اہم بات ہے اور سوچنے والوں کے لیے محض اس ایک جملے میں بھی بہت کچھ ہے. اور آخر میں عمران خان صاحب نے جو کہا ہے نا آرمی چیف کا کہ باجوہ صاحب ہی رہ لیں الیکشن تک, اور الیکشن کے بعد جو نئی حکومت الیکٹ ہو کر آئے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرے. تو یہ اس لحاظ سے بھی بڑا دلچسپ کامنٹ ہے جی, کہ ابھی تک یہ لوگ اس بات پہ کھیل رہے تھے اپوزیشن والے, یعنی دا دین اپوزیشن اینڈ ناؤ PDM coalition which is in government, وہ یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان باجوہ صاحب کے بہت خلاف ہیں. اب فوج بھی خود بھی تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہے, and I'm pretty sure باجوہ صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ why does he want me to stay in power till the elections if he doesn't like me. تو یہ اب عمران خان نے رائٹ انڈیکیٹر دے کر لیفٹ کو گاڑی موڑ لی ہے اور PDM کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیا ہے کہ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو رہنا چاہیے الیکشن تک. تو یہ بہت ہی ایک دلچسپ سیاسی چال عمران خان نے چلی ہے, اور اس میں ایک طرح سے پیغام بھی دے دیا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موجودہ آرمی چیف اپنے انڈر الیکشن کرا رہے ہیں کہ کون کراتا ہے, میں انشاءاللہ کلین سویپ کروں گا, میں بہت کانفیڈنٹ ہوں. یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, الیکشن کرائیں, اس کے بعد میں جیتوں یا یہ جیتیں, جو بھی جیتے وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کرے. تو اس نے بہت سے سوچنے والے فیصلہ سازوں کو کنفیوز کر دیا ہے اس ایک جملے نے, کہ عمران خان کس طرف سوچ رہے ہیں اور ان کی آخر کس سے کیا ملاقات ہوئی ہے, کسی نے ان کو کیا کہا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ PDM جماعتیں اب ایک نیا پروپیگنڈا سپن کریں گی کہ دیکھا عمران خان اب ترلوں پہ آ گیا, عمران خان اب باجوہ صاحب کے ساتھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ عمران خان نے پہلے بھی نہیں بگاڑی تھی, بگاڑی بھی کسی اور نے تھی, اگر بنانی ہے تو بھی کسی اور نے بنانی ہے. عمران خان نے بہت سمارٹ طریقے سے ایک میسج دیا ہے کہ آئی ڈونٹ ریئلی کیئر کہ کون کس پوزیشن پہ بیٹھا ہے, میں فیئر اینڈ اسکوائر طریقے سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہوں, چاہے کوئی بھی آرمی چیف ہو, چاہے کوئی بھی کسی پوزیشن پر بھی بیٹھا ہو. ہاں جو نئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, چاہے ہماری ہو یا کسی اور کی ہو, اگلا فیصلہ اس نے کرنا ہے. اب یہ بھی ایک کچھ لوگوں کو بڑا برا پھنسایا عمران خان نے. تو اس پر جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی تو یہ مزید آپ کو اس جملے کی ڈیپتھ سمجھ آئے گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.